मता लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, जुबान पर मोहर लग गई तो क्या कि रख दी है हर हल्के जंजीर में जुबां मैंने। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन नवंबर में मार्च के साथ मैं हूं पारस जहांजे। समा बंद करने से क्या समा बंद हो जाएगा? खबर को छुपाने से क्या खबर छुप जाएगी? सच को दबाने से क्या सच दब जाएगा? अगर हवेलियां का जलसा बड़ा हो सकता है तो आज 30 नवंबर का जलसा भी बड़ा हो सकता है। अगर अवाम नून लीग के साथ हो सकते हैं तो अवाम तहरीक इंसाफ के साथ भी हो सकते हैं। अगर तालियां वाह वाह मियां साहब को मिल सकती हैं तो तालियां वाह वाह इमरान खान को भी मिल सकती हैं। अगर आप माजी में लोगों के बारे में सवालात कर सकते हैं तो आज आपके बारे में भी सवालात उठ सकते हैं और सवालात को रोका नहीं जा सकता। सवाल अपना जवाब मांगते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इमरान खान इलेक्शन में धांधली की तहकीकात मांगते हैं, इलेक्शन का वोट ऑडिट मांगते हैं, धांधली के जिम्मेदारों को सजा मिले वो ये मांगते हैं। लेकिन हुकूमत क्या ये सब करने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर इंतजार किस बात का, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर इमरान खान गलत हैं तो उनकी गलती सामने आना चाहिए, और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ठीक है तो उनकी सच्चाई सामने आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का ना नुकसान होना चाहिए और ना ही उनका एतमाद और यकीन सिस्टम पर से उठना चाहिए। लेकिन ये सब कैसे होगा, कौन करेगा? कप्तान कहते हैं कि प्लान सी के तहत अब शहर बंद करना यानी पहियाजाम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, एक के बाद एक शहर बंद और फिर पूरा पाकिस्तान बंद। क्या इस तरह मसाइल हल हो जाएंगे या मजीद मसाइल पैदा होंगे? इमरान खान कहते हैं कि गेंद मियां साहब के कोर्ट में है, तो देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस गेंद पर कौन सा शॉट लगाते हैं या फिर इसको भी लेफ्ट करते हैं। क्या आने वाले दिनों में कोई मुल्क को, आवाम को इस कैफियत से निकालना चाह भी रहा है कि नहीं? बात करने के लिए आज इस पर हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से हमें ज्वाइन किया है हनीफ अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इमरान जफर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUIF से जान अचकज़ई साहब ने ज्वाइन किया है, और बस थोड़ी ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद साहब ज्वाइन करेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जरा बात करेंगे आज के जलसे पे खास तौर पे। देखते रहिएगा समा। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, जरा जलसे से बात शुरू करेंगे। अली मोहम्मद साहब ही कुछ देर में ज्वाइन करने वाले हैं, वो निकल गए हैं वहाँ से जलसागाह से अपनी आने के लिए। मैं ये बात करना चाह रही हूँ पहले अपनी मीडिया के हवाले से कि हमारी नशरियात जो आज बंद की गई हैं, क्यों? ये आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाने से क्या हासिल होता है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं आपकी इंफॉर्मेशन अपनी जगह होगी, लेकिन किसी जगह ये भी होता है कि एक अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए और कहने के लिए जैसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है मीडिया या कोई भी होता है। जैसे अभी किसी को पकड़ने, अब जैसे शेख रशीद है, अब इसको पकड़ के हमने क्या करना है, लेकिन वो रोज कह रहा होता है मुझे पकड़ा तो तूफान आ जाएगा, क्रिएट कर दी गई। अच्छा, ये सब हमने क्यों किया? बाकी चैनल्स भी तो थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? आपके ख्याल में उन्हें रेटिंग नहीं चाहिए? किसी जगह कोई ऐसा इशू मेरी नजर में, मैं खुद आपने घर से आ रहा हूँ, 2 घंटे मेरी बात तो सुन लेना, बंद थे। मुझे आपसे, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा इससे? अगर बंद होती तो मैं कहता बंद है, और मैं कहता है कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने घर की मिसाल दे सकता हूँ, सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की मिसाल दे सकता हूँ। आपका समा वहां चल रहा था, मैं देख रहा था, मुझे पता था मैंने समा पे जाना है, तो मैं 2 घंटे पहले उस चैनल को देखना शुरू कर देता हूँ, ताकि जाके बैठ के वो क्या कह रहा है और हमने क्या कहना है। आप जो मर्जी कहते रहे, किसी की जूते दिखाते रहे, किसी की अपना शलवार कमीज दिखाते रहे, किसी के बाल दिखाते रहे आधे। बाजी साहब, हम वही कहते हैं जो आप कह रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स की जानिब से कहा गया कि पेमरा की जानिब से फोन आया और कहा गया कि इस चैनल को बंद करें। उसके बाद मजे की बात यह कि जब प्रेशर थोड़ा सा पड़ा, जाहिर है बात हुई चैनल के ऊपर इस हवाले से, तो उतनी ही तेजी से दोबारा फोन किया गया और चैनल खुल गए। क्यों? किसी ने खान साहब के जलसे से आपको इतला दी होगी। क्या इत्तला दी होगी कि चैनल खुल गया या बंद हो गया? क्योंकि उनकी बातें इसी तरह होती है। पैमरा वाले भी उनके जलसे में जाते हैं। पारस, मेरी बात सुने, ये जो बात है ना कि जी वो चैनल बंद हो गए हैं, फलां हो गए हैं, वो सड़कें रोक ली, हमारा जलसा जो आज 10,000 का हुआ, ये 10 लाख का होना था। भाईजान, आपने 14 अगस्त को कुछ नहीं कर सके, अब क्या करना है आपने? छोड़े ऐसी बातें को। मैं कहता हूँ कि अगर आपका किसी जगह बंद हुआ है चैनल तो मुझे बताएं। अब तो खुल गए हैं जी, बिल्कुल खुल गया। 2 घंटे के लिए चैनल बंद हुआ, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए था ना, जो सब दिखा रहे थे वही हम मेरे यहाँ चल रहा था, मैं पता करूंगा। आपके यहाँ चल रहा था ना, बाकियों के ईमेल्स आई हैं, टेलीफोन कॉल्स आ रहे थे, SMS आ रहे थे कि समा नहीं आ रहा, और वैसे भी अगर आप समा को बंद कर देंगे तो जलसा नहीं होगा। ईमेल्स पे और मैसेजेस पे ना जाइएगा। चले, इस पे भी नहीं जाते, तो तबाह कर देते हैं। एक बात पूछूं, अगर समा को आप बंद कर देंगे तो क्या ख्याल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं होगा, ये प्रमोट नहीं होंगे, या इनके जो मुतालबात हैं वो मांद पड़ जाएंगे? मेरी बात सुन ले, मेरी बात, अगर हमने ये रवैया अपनाना होता तो हम ये शहर क्या खुला छोड़ते हैं? इस्लामाबाद खुला था,
میں آپ کے ہاں آیا ہوں تو اسلام آباد میں ہے نا آپ کا تو آفس. باسی صاحب اپنایا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ میں ذرا 2-3 کالز لے لوں, لیکن پتہ ہے مسئلہ کیا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں لے لیں گے نا تو اس کے بعد پھر ہماری شامت آ جائے گی, اس لیے ہم بول نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے فون آیا ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, جنہوں نے کہا ہے کہ فون آیا ہے تو وہ بتا دیں کس سے فون آیا, میں اس سے پوچھ لوں گا, اگر آیا ہوا تو میں اسے کہوں گا آئندہ سے نہیں کرنا. یہی ہو سکتا ہے نا, آپ کیا ہو سکتا ہے. آپ پہنچ سکتے ہیں ان لوگوں تک, آپ نے میٹرو کا راستہ بنا لیا اسلام آباد راولپنڈی, تو وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے چینل کو بند کرایا 2 گھنٹے کے لیے. نہیں وہ میں پہنچ جاؤں گا, لیکن کوئی آئے مجھے بتائے تو صحیح نا. تو بتا رہے ہیں نا ہم. نہیں دیکھیں ای میلز پہ نہ جائیے گا, نہ جائیں آپ, اس پہ بھی نہ جائیں. اور ہمارے یہ ٹیلیفون کالز پہ جائیں. اچھا آج میری بات سنیں, آج آپ نے دکھایا نہیں کہ پورا اسلام آباد کھلا ہے, پورا راولپنڈی کھلا ہے, آج کوئی کنٹینر نہیں لگا, جس پہ رپورٹنگ کیوں نہیں ہوئی. تو آپ کا کام جے یو آئی نے کر دیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ کام جے یو آئی نے کر دیا ہے. مجھے بتائیں تو صحیح, دیکھیں نا خدا کے لیے یہ قوم کو بتائیں, یہ لوگ سر میں بھی آتی ہوں آپ کی طرف. لوگ بڑے پسے ہوئے ہیں, میری بات سنیں, لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. خدا کے لیے آج ہم نے ان کو کہا کہ جتنے بندے لانے ہیں نا پاکستان سے ٹھیک ہے وہ لے آئیں, کسی جگہ کوئی ہرڈلز نہیں. یعنی یہ پریڈ گراؤنڈ تک جاتے ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کیا ہے آج حکومت نے روکنے کے لیے. وہ کون ہے سر وہ پتا ہوں گے نا آپ کو کون ہے جنہوں نے روکا ان کے لوگوں کو آنے کے لیے. وہ تو عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھا وہ خان صاحب کے ساتھ, وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. ٹھیک ٹھیک, جے یو آئی کی بات ہو رہی ہے, وہ تو آپ کے اتحادی ہیں. نہیں وہ جن کی بات وہ اشارہ کریں میں ان کی طرف اشارہ. چلیں اگر ہم غلط ہیں نا تو پلیز ہمیں غلط ضرور ثابت کریں کہ ہمارا چینل بند نہیں ہوا. عمران ظفر لغاری صاحب, آپ کی گورنمنٹ تھی, کتنا آپ لوگوں پہ کرٹیسائز ہوتا رہا, لیکن یہ کریڈٹ آپ لوگوں کے اوپر جاتا ہے کہ کبھی آپ نے میڈیا کی زبان بندی نہیں کی ہے, اظہار خیال پہ کبھی آپ نے قدغن نہیں لگائی ہے, لیکن آج جو یہ ہوا اس پر کیا کہیں گے. شکر ہے خدا کا, کچھ تو مانا آپ لوگوں نے ہمارے بارے میں. نہیں ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں پہلی بات مجھے نہیں پتا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا, اگر ہوا ہے تو بہت زیادہ ناجائزی, اور میں تو کہتا ہوں کہ شاید میں اس چیز کو فلور آف دا ہاؤس بھی سیشن چل رہا ہے, فلور آف دا ہاؤس بھی اٹھانا چاہیے, اور انفارمیشن منسٹر سے اس کی ایکسپلینیشن دینی چاہیے. ضرور سپورٹس پہ آپ نے سندھ کی بڑی زبردست بات کی تھی وہ اسمبلی کے اندر, تو اس ایشو کو بھی اٹھائیے گا ذرا. بالکل اٹھائیے گا, سما میں کوئی بھی چینل ہو بند نہیں ہونا چاہیے. یہ سما کی بات نہیں ہے, یہ کسی ایک چینل کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے آزاد صحافت کی. دیکھیں اوپینین دینا نہ دینا آپ کی مرضی, اگر آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پازیٹیو میں نیگیٹو میں وہ آپ کی مرضی ہے. جج کرنا پازیٹیو ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے, جو ہو رہا ہے وہ دکھانا چاہیے. نہیں وہی نا, لیکن ہوتا ہے, لیکن عوام نے فیصلہ کرنا ہے کون پازیٹیو ہے کون نیگیٹو ہے. آپ نے وہ پرسپشن دینا ہے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کے مطابق. جو کیمرہ دکھا رہا ہے وہ آئینہ ہے, جو وہ دکھا رہا ہے وہی ہم عوام کو دکھا رہے ہیں. نہیں, ایک کیمرہ دکھاتا ہے اور ایک تجزیہ بھی آتا ہے. اچھا, اوپینین جو ہوتے ہیں نا وہ ہائپوتھیسس گیس بھی ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہو. ٹھیک ہے, وہ پھر عوام کی مرضی ہے کہ اس کو صحیح کرے یا غلط کرے. اگر ہوا ہے تو بہت زیادہ کنڈیمیبل ہے, سیدھی سی بات ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ایچ ایس ایکس صاحب کو, اس بات کی میں بات کروں گا کہ سب سے ان کے ساتھ جو کل کا واقعہ ہوا ہے سب نے مذمت کی, سب نے مذمت کی, اور کوئی شک نہیں کہ ہمیں دکھ بھی ہوا. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح پی ٹی آئی کے جلسے نے آج ہڑتال جو انہوں نے کی نا وہ آپ کی حکومت سندھ کے خلاف ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں جی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سندھ کی بھی سڑکیں آج بند ہیں, کیونکہ آج مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے میری فیملی ٹریول کر رہی تھی, نہیں کر سکی. سڑکیں ہیں ویسے سندھ میں, اللہ کا شکر ہے, آپ چلیں آپ کو دکھائیں گے. نہیں میرا تعلق سندھ سے ہے, آپ کو اچھی طریقے سے یہ پتہ ہے. 270 ارب روپے آپ نے سڑکوں پر خرچ کر دیے سندھ میں, بتائیں تو صحیح کہاں ہیں سڑکوں کی حالت. انڈس ہائی وے ڈیول کیریج بن رہا ہے, نیشنل ہائی وے پہ آپ کا کام ہو رہا ہے. انڈس اپنا میرپور خاص روڈ آپ نے نہیں دیکھی شاید, وہاں جا کے دیکھیں, تھر تک روڈ جا کے دیکھیں, آپ تو کبھی مانیں گے. 750 ارب روپے آپ لوگوں نے سڑکوں کی تعمیر پہ خرچ کیا نا, وہ کہاں گیا فنڈ؟ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے سڑکوں کی حالت بعض جگہوں پہ تو سڑکیں ہی نہیں ہیں. نہیں جی, سڑکیں بالکل ہیں, اور 2010 کا سیلاب بھی آپ کے سامنے تھا جس نے پورے کے پورے سندھ کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تھا. اس کے بعد وہ ریہیبلیٹیٹ میں اتنی رقم ضرور لگی ہے, اور بھی ہمیں رقم چاہیے. رپورٹ یہ ہے کہ دیکھیں آدھا سندھ جو ہے نا وہ سڑکوں کے بغیر ہے. یہ 750 ارب روپے کہاں لگ گیا؟ میں جہاں گیا ہوں وہاں پہ تو سڑکیں ہیں, آپ پتہ نہیں آپ وہاں بھی جائیں نا سڑکیں نہیں ہیں. نہیں, وہاں پہ آپ میرے ساتھ چلے, میں آپ کو پورا سندھ گھماتا ہوں, جہاں آپ مجھے لے جائیں جہاں سڑکیں نہیں ہیں. 2010 کے سیلاب کی آپ نے بات کی, اس میں کیا ساری سڑکیں بہہ گئی؟ دیکھیں جی, اس میں پورا رائٹ بینک تباہ ہو گیا تھا, ساری سڑکیں بھی بہہ گئی. تقریباً میری کانسٹیٹیوسی 385 گاؤں تھے, 385 میں 385 10 فٹ پانی کے نیچے تھے. کیا بچے گا؟ ٹھیک ہے, ذرا میڈیا پہ بات کر لیں تھوڑی سی, کیونکہ ہمارے لوگوں کے سر بھی پھاڑے گئے. پہلے کارڈ دکھا رہے تھے, اس کے باوجود بھی ان کو روکا بھی گیا, اور وہ ایف آئی آر وہ بھی 17 دن بعد کٹی, اس کی بھی آگے کوئی پیش رفت اس میں نہیں ہے. پرویز رشید صاحب کو ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا, انہوں نے کہا ہاں دیکھیں گے, اس کو بھی دیکھیں گے, شاید اتنا ضروری نہیں ہوگا ان کے لیے. اور مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ساری ہائپ میڈیا نے دی ہے, ایسے ہی ہے پارٹی ہے. دیکھیے پارس, ہم نے تو ہر وقت میڈیا کی آزادی کی بات کی. جب ان پہ کوئی حملہ ہوا سب سے پہلے ہم نے کنڈیم کیا, اور ان کی
ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے باوجود کہ کچھ چینل جو ہے وہ بالکل پارٹی بن چکے ہیں، انہوں نے اس پورے 3-4 مہینوں میں صرف جو ہے پی ٹی آئی کو ایک ریئلٹی کے طور پہ دکھایا اور کہا کہ اس پورے ملک میں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ اور ہمیں اس کے مقابلے میں ڈیمونائز کیا گیا سسٹمیٹک طریقے سے. پھر بھی ہم نے کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے کوئی کمپلین نہیں کیا، ہم نے کوئی ایسا راستہ نہیں اپنایا جو میڈیا کی آزادی پہ قدغن کے مترادف ہو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو بھی اپنے آپ پہ تنقید جو ہے برداشت کرنا چاہیے. آپ پورے دنیا کو لیکچر دیتے ہیں، آپ پوری دنیا کو جو کہتے ہیں کہ وہ کالا سفید ہے اور سفید کالا ہے، لیکن میڈیا کو اب آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی دکھانی چاہیے تاکہ خدا نخواستہ اگر میڈیا کے خلاف کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم سب کا کنسنسس ویو یہ ہو کہ یہ ذمہ دار میڈیا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ کہیں کہ ان کے فیوریٹس ہیں، یہ پارٹی بن صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہائپ میڈیا نے دی ہے. آپ تو مجھے بتائیے جب ملک میں اور مسائل ختم ہو گئے، جو گورنمنٹ کی طرف ہو تو وہ پھر گورنمنٹ کی پارٹی، جو چینلز پی ٹی آئی کی طرف ہیں وہ ان کی پارٹی. پچھلے 2 مہینے سے کنٹینر پہ دھرنے کے نام پہ یہاں پہ شام کو جو تقریریں ہوتی، کوئی مجھے اس چینل کا نام بتائیں جو جہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ دکھا سکیں، وہ فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ حنیف عباسی صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے نا، ابھی فون آ رہے ہیں، آنا شروع ہو گئے. ہمارے پی سی آر میں چکلالہ سے فون آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سما بند تھا. حنیف عباسی صاحب کو یہ بتائیں. نہیں میری بات سنیں، اگر آپ کو آئے ہیں نا، اگر میسیجز پہ جانا ہے، ٹھہرے میسیجز پہ جانا ہے نا تو یہ میرے پاس آیا ہے. سنیں میری بات سن، یہ ڈوکالا خان میں آ رہا ہے، شمس آباد میں آ رہا ہے، ڈوکھبا میں آ رہا ہے. میں نہیں ہوا ہوگا لیکن بند تو ہوا. سنیں تو صحیح نا. ابھی آپ ایک مذمت کریں ابھی، کیونکہ یاد رکھیے گا جب ایک گھر کے ساتھ والے گھر میں آگ لگتی ہے تو دوسرے گھر میں وہ آگ پہنچتی ہے. جی دنیا ٹی وی کی جو ڈی ایس این جی ہے اس کو ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے توڑا ہے. اس کی مذمت کریں، کہیں مذمت کریں. اور ایک خاتون میں آپ کو بتا رہی ہوں 2 چینلز ہیں. خاتون رپورٹر کو آپ کے نام کلیگ لیں. کو آرست دیکھیں کیا. پارس میری دنیا بات ٹیلی ویژن میں لے لیتی ہوں نام، لیکن 2 چینلز ہیں. کریکر سے ان کے ٹائرز پھٹے، پھٹ گئے ہیں. بالکل پھٹ گئے ہیں. بالکل پھٹے. اس کو بتائیں یہ دہشت گردی یہ مذمت نہیں کرتی، یہ بھی تو ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی. یہ دیکھیں اگر چینل گھنٹہ بند ہو گئے، 2 گھنٹے بند ہو گئے، نہیں ہونے چاہیے تھے، بالکل نہیں ہونے لیکن چاہیے. یہ سب سے بڑی دہشت گردی. نہ بڑا فرق ہے اس میں اور دہشت گردی میں، بڑا فرق ہے. سے کیا گارنٹی ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہوں؟ ایک سوال ہے. نہیں وہ جلسے میں گیا ہوا تھا. اچھا آج کے سارے ہی لوگ ہوں یار علی محمد صاحب. اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. اگر مذمت کرنی ہے نا تو پورے میڈیا کی کرنا. پوری میڈیا کی مذمت کر رہے ہیں، پورا میڈیا ایک ہی ہے اور پورا میڈیا جب ایک ہی چیز دکھا رہا ہے تو کسی ایک چینل کو بند کرنا نہیں بنتا. تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا، پورے علی محمد صاحب باتیں آپ سن رہے ہیں، کہا جا رہا ہے پارٹی ہیں، ایک تاثر یہ آ رہا ہے ہم پارٹی ہیں آپ کی اور ہمارے بغیر آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، پروموٹ نہیں ہو سکتے. علی محمد کے پاس جائیں، یہ نہیں ہم نے کہا. میری بات آپ نے نہیں کہا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا. سنیں تو سینا اس کی یہ کہیں، ہم نے کہا کہ کچھ چینل پارٹی ہیں. میری بات یہ میں نے کہا بارس اس طرح کریں. میری بات سنیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا کی باری تھی، کل آپ کی باری ہے. ہماری تو پہلے بھی آ چکی ہے. ٹھیک ہے، 2 لوگوں کے سر پھاڑے. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. آپ یہ ان سے پوچھیں وہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ آپ کا کیا خیال ہے علی محمد صاحب؟ اس واقعے پہ بھی خیال بتا دیں اور آج جو ہمیں بند کیا گیا اس پر کیا خیال ہے وہ بھی بتا دیں. آپ کو تو نہیں بند کر سکے لیکن ہمیں بند کیا گیا تھا 2 گھنٹے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درخواست میں کروں گا حنیف عباسی صاحب سے کہ ذرا استقامت سے سن لیں، کیونکہ عموماً یہ گفتگو کے دوران پھر خود بات کرتے ہیں پھر، لیکن دوسرے کی بات میں پھر جو ہے وہ ذرا شروع کر دیا خدا کے لیے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں کل بھی میں نے اس کو کنڈیم کیا اور آج دوبارہ میں جو خالد سمرو صاحب کو شہید کیا گیا، بہت بڑا نقصان ہے اور ہم سب کا دل اس پہ دکھی ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ پاکستان پہ رحم کرے. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی پی ایم ایل این کی طرف سے 30 نومبر کی جلسے کے لیے، آج آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ تھے. میں فگر آپ کو نہیں دے سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تا حد نگاہ، لیکن جلسہ ہوا، پیسفل ہوا اور سب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. آپ کے پروگرام پہ میں نے کہا تھا نا 30 کو جلسہ ہوگا اور رات کو لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے. آپ نے کچھ نہ کیا نا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس جلسے سے لوگوں کو روکنے کے لیے جس طرح سے حکومت وقت نے کروڑوں روپے دن کے لگائے، ایک چینل کو کروڑوں روپے کے اشتہار دیے، اسٹیٹ لوگوں کے اسٹیٹ ایکسچیکر سے پیسے نکال کے کیوں لگائے گئے. اور آج بڑے مجھے افسوس ہے، ہم سب نے کنڈیم کیا، لیکن آج جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے کے پی کے میں خصوصاً بھرپور طریقے سے نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا اور جگہ جگہ پہ کوشش کی کہ روکا جائے کسی طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ آنے کے لیے کہ ہم یہاں پہ آئے. ایک بات بتائیں بھی، آپ جو پیڈ کانٹینٹ کی بات کر رہے تھے، کیا گورنمنٹ پولیٹیکل پیڈ کانٹینٹ دے سکتی ہے؟ مجھے اس کا جواب حکومت وقت سے چاہیے. مجھے حنیف عباسی صاحب سے اس بات کا جواب چاہیے کہ کس کے آرڈر سے آج
समा टीवी को 2-2.5 घंटे के लिए बंद किया गया। ठीक। उस पे क्या नशर हो वो कह रहा रहे था? बंद ही नहीं मैं समझता हूँ इन पिछले 3-3.5 महीनों में, मैं नाम ले देता हूँ आपको, कि समा टीवी है या डॉन टीवी है, कुछ टीवी जो है प्रो गवर्नमेंट गए, कुछ एंटी गवर्नमेंट गए, लेकिन 2-3 चैनल्स तो बड़े न्यूट्रल गए। मैं समझता हूँ कि आपने अगर समा टीवी के उसको रोका तो मतलब आप इस हद तक डर चुके हैं, इस हद तक आप अपने शल में बंद हो चुके हैं कि आप अपने खिलाफ कोई सच्ची बात सुनना तक गवारा नहीं। एक बात जरा बता दें, क्या पेड कंटेंट जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा सकता है? मैं समझता हूं, आपने कहा ना मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रहा है। मैं समझता हूं कि अगर अवाम के मफाद में हो, लेकिन पेड कंटेंट अगर सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए, सिर्फ अपना नुक्ता नजर लोगों के जहनों पर ठूंसने के लिए हो, हाँ, अगर मियां साहब का अपना फंड हो, अगर वो नेशनल एक्सचेकर से ना हो, करें, बेशक करें, इत्तेफाक फाउंडेशन के लगाएं पैसे, लेकिन अगर वो मेरे और आपके टैक्स के पैसे अपने मकसद के लिए इश्तिहारों पे लगाएं, मैं तो मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ये जवाब आपसे लेना चाह रही हूँ, जो अभी लेना है, इसका अभी लेना है, इनकी याददाश्त कमजोर है जी। इनका वो जो झूठ वाला कंप्यूटर है उसमें से निकलना ही झूठ है। अच्छा। अगर ये पाकिस्तानी कौम का पैसा हो, यानी उससे निकाल के हमने हुकूमती पैसे से ये ऐड दिया हो, तो ये अभी सुबह हमें अदालत में ले जाए। कहां से आया पैसा? सुन, ओहो, इनके पास, इनके नहीं, आपके पास मेरी बात तो सुने, इनके पास तो पिछले 90 दिनों से जो पैसा आ रहा है, मुल्की गैर मुल्की, उस पे क्वेश्चन नहीं किया। चंदा भी हमने चंदा, कौन सा चंदा, ये अल्लाह ही मालिक है। इनके तो अभी तो पता नहीं कौन कौन से अपने नाइब प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट, उसने लगाया है वो $20 करोड़ का इल्जाम। वो मैंने तो नहीं लगाया, पता नहीं $2 लाख है या $20 करोड़। शाह महमूद कुरैशी साहब के भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने, वो भी सामने आ गई है। आस्ताना आलिया का 50 लाख रुपया महीने का कहाँ जा रहा है, वो उन्होंने कहा है। बात ये है पारस कि हमने तो वो हुकूमत पाकिस्तान तो नीचे नहीं लिखा हुआ, हमने इनको एक्सपोज करना है। आज की खान साहब की तकरीर आलमी एजेंडे की मुकम्मल होने की तरफ निशानदेही है। आज जिस बंदे ने ये कहा कि 16 दिसंबर को मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा, उसको ये याद नहीं कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था। उनको हिस्ट्री याद नहीं, उनको कान में कोई बताता है कि आज क्या दिन है, आज क्या दिन कौन सा है और आज तारीख कौन सी, कान में कोई बताता है। वो बेशक गलत बता दे, वो गलत कह देंगे। 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटा था, यानी दोबारा पाकिस्तान तोड़ने जा रहे हैं। सुकूत ढाका आलमी एजेंडा है और खुदा ताला को कैसे पुकार रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मुफ्ती जो है वो फतवे देंगे कि अल्लाह मुझे क्या दी, इज्जत तो मुझे दी, अल्लाह मुझे क्या दे सकता है। और ठीक है, ओए आपके मुंह में जो सांस जाता है वो भी अल्लाह देता है, जो निकालता है वो भी अल्लाह देता है, जो खाते हो वो भी अल्लाह देता है, जो चलने की ताकत है वो भी अल्लाह देता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि खान साहब खुदारा अपनी नाकामियों को पाकिस्तानी कौम के ऊपर और मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत ना करें। आप ए फेल, बी फेल, सी फेल, बात सुन लें जी। और मैं आज बड़े वसूख के साथ कहता हूं पाकिस्तानी कौम के सामने, डी अभी नहीं आया, आपने पहले कैसे वो भी फेल, वो तो वही डी है जो ये इन्होंने सिविल नाफरमानी की दी थी, वो भी फेल है। अब ये क्या करना चाहते हैं, मोहल्ले में एक लड़का होता है ना, कोई उससे लड़ना नहीं चाहता, बताया नहीं वैसे इस तरह ना कर, इस तरह पैसे हमारे पास से गए हैं, लोगों के पास से गए हैं। आपके पास तो एक जलसा करने का 20 करोड़ पता नहीं कौन सी लोग आपको देते हैं, गवर्नमेंट के पाकिस्तान के दुश्मन आपको देते हैं, जो आप लोगों ने हमारी पार्टी को पैदा हुए 40 साल हो गए हैं। तो पार्टी का फंड था, हमारी पार्टी का फंड है। लेकिन जुबैर उमर साहब प्राइवेट सोर्सेज कह रहे हैं। ओ हो तो प्राइवेट सोर्सेज से ही आता है पैसा, पूरी दुनिया में आता है, प्राइवेट सोर्सेज से ही आता है ना। सोर्स कौन सा होता है, इनसे पूछे कौन सा सोर्स है इनका। सोर्सेज वही तो नहीं है जिसमें गर्दिशी कर्जा वापस किया गया। क्या बातें आप कर रही हैं, अब वो हमारे लिए वो आ गया और इनके लिए आराम से आ गया। उनसे भी मेरी बात सुने, हमारे पास पैसा, हम उसका हिसाब दे देंगे। इनसे पूछें, मेरी बात सुने, इनसे सिर्फ ये पूछें, खुदारा इस पाकिस्तान से बदला लेना आपने बदला लेना इस पाकिस्तान से। ठीक है। 16 दिसंबर वाले दिन क्या करने जा रहे हैं आप? आपका पॉइंट आ गया, कहने पे जा रहे हैं आप। ब्रेक लूंगी, फिर मैं समझता हूं पॉइंट आ गया, ठीक है। लेकिन जवाब नहीं आया। साहब आप जवाब देंगे बात का, ठीक है। आप लोग क्या चाह रहे हैं, 16 तारीख को क्या करना चाह रही है? इलेक्शन ऑडिट जो कह रहे हैं क्या गवर्नमेंट करा देगी, जरा इस पे बात करते हैं, देखते रहेगा समझ लेते हैं ब्रेक।
اچھا جانا چکزئی صاحب، آپ علی محمد صاحب کا جواب بھی دے دیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا پرویز خٹک صاحب نے کہا کل آپ ذرا روڈیں بند کر کے دکھائیں نا تو وہ آپ کو مان جائیں. انہوں نے کہا جلسہ تھا، شرافت میں آ کے ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ قتل سکھر میں ہوا ہے، مذمت سب نے کی، آتے ہی علی محمد صاحب نے بھی کی اور باقی سب نے بھی کی ہے، لیکن پشاور کیوں بند کیا گیا؟ اچھا، ایک پی ٹی آئی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پورے ملک میں جلسے کرے، دھرنے دیں، وہ پاکستان کے پارلیمنٹ پہ چڑھائی کریں. ان کو یہ لائسنس حاصل ہے کہ وہ جو پاکستان کے دوسرے اہم تنصیبات پہ جو ہے چڑھائی کریں. اور ہمیں ماتم اور احتجاج کا حق بھی نہیں ہے. کیا ہم یہ حق نہیں ہے کہ ہم ٹوکن اپنے جذبات کا اظہار کریں؟ یہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، اور کوئٹہ میں جو ثانیہ ہوا تھا، مولانا صاحب پہ حملہ ہوا تھا، ان کی کوئی انویسٹیگیشن پراپ ہم نے جو ایک ریکارڈ رجسٹر کروانا تھا. اگر ہم چاہتے کہ اسلام آباد میں ان کا ایک بندہ بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں یہ احتجاج نہیں کیا. ہم میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم چاہتے ہیں فیض آباد رستے بدل کے پہنچا ہوں میں، وہ ایسے ڈرامہ باز ہیں، میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. فیض آباد پہ ہم کر سکتے تھے تو اسلام آباد میں کوئی انٹری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے پریس کلب کے سامنے کیا اور ہم نے فوارہ چوک پہ کیا. دیکھیے آج پی کے میں تصادم پی ٹی آئی کے غنڈوں نے کی ہے. ابھی بھی کرک میں ہمارے جوان جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے. اسی طرح گلگت بلتستان سے ہمیں رپورٹس ہیں. یہ تو ان کے غنڈے انہوں نے کیے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر جی ٹی روڈ بھی بند ہوتا، موٹر ویز بھی تمام ملک کے بند ہوتے. ہم نے ایک ٹوکن احتجاج کے جو ہمارا حق ہے اور ہم نے رجسٹر کرایا ہے. اب ان کے لوگ ہم آئے، یہ ہمارا قصور نہیں ہے. 1.5 کلومیٹر پریڈ گراؤنڈ یہ لوگ بھر نہیں سکے، جس طرح 14 اگست کو ریجیکٹ ہو گئے تھے. سوال کیا اٹھا رہی ہے کہ قتل سکھر میں ہوا، احتجاج کے پی کے، یہ کون سا تو وہ کہتے ہیں مقابلہ کرنا ہے تو پھر سیاسی میدان میں آ کے مقابلہ کرے. اخلاقی جرات نہیں ہے کہ یہ اس واقعے کی مذمت کرتے. یہ میرا بھائی انہوں نے کی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے 40 گھنٹے تک وہ خاموش رہے. دیکھیے سیاسی سپیس ہم پہ سکویز ہو رہا ہے، ان پہ بھی ہوگا، کیونکہ اگر ہمارے لیے سپیس کم ہوگا تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے کم ہوگا. اور پرامن سیاست جو ہے وہ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، پرامن ماحول اس کے لیے ضرورت ہے. لیکن کہا جا رہا ہے اپنی حصے کی رکاوٹ ڈال دی آپ نے ان کے لیے. یہ کیا منطق ہے؟ اگر انہوں نے کرنا ہے تو آپ سکھر میں کریں. تو آپ اگر جہاں بھی آپ چاہتے ہیں پاکستان کو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں، شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. آج اعلان کیا ہے آپ کراچی میں، پھر کیوں کر رہے ہیں داندھی؟ تو پھر آپ کے ساتھ لاہور میں ہوئی ہے، پھر آپ کوئٹہ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر آپ جب الیکشن آڈٹ نہیں کرائیں گے وہ تب کریں گے. کون سا لاجک ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی جرات نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے یہ نہیں کر سکتے. یہ بجائے یہ کہتے انہوں نے یہ کہا کہ آپ سکھر میں، جو بہت شرمناک بات ہے. سب نستر و تیر کے لیے تیار. نہیں بالکل آپ جواب دیں. لاکھوں کی تعداد میں علی محمد صاحب نے کہا آتے ہی جو ہے بتایا کہ لاکھوں کی تعداد میں آج لوگ تھے. کیا خیال ہے؟ اچھا جلسہ تھا عمران ظفر لغاری صاحب کیا؟ بہت اچھا جلسہ. اچھا پارس آپ کو بتائیں ایک عمران بھائی آپ بات کیجئے. میرا نیوٹرل اوپینین ہے، میں نہیں بتا سکتی. نہیں پارس، یہ اس طرح نہیں ہوگا. نہیں اس طرح نہیں ہوگا. آپ لوگ بتائیں گے. دیکھیں میری بات سنیے. ہم اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں. ہم تو بتائیں گے تو باعث ہے نا. ہم دکھاتے ہیں کیمرے کے اوپر اور لوگ پارس آج ویسے دیکھیں ایک قوم سن رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے. ایک سیکنڈ ہے جی. ہم بات بتائیں گے تو بائسڈ ہوگی بات. میں بھی بتاؤں گا، یہ بھی بتائیں گے، یہ بھی بائسڈ ہوگی. وہ بھی بتائیں گے. نہیں ان کو بیلنس ہو جائے گی. نہیں یہ بیلنس کدھر ہوگی؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فیصلہ آپ آپ اپنا تجزیہ دیں. آپ اپنا تجزیہ دیں. میں تجزیہ نگار ہوئی اندازن کتنے؟ 2 لاکھ. میں تجزیہ نگار نہیں ہوں. 10 لاکھ تھے. میں نہیں دے سکتی. 20 لاکھ تھے. میں پوچھ سکتی ہوں سوال. 10,000 تھے. میرا کام سوال پوچھنا ہے. نہیں ایسا آپ بیٹھ کے کہتی رہے کہ لاکھوں. میں نے کہا علی محمد نے آتے کا لاکھوں لوگ تھے. میری بات تو سنیں نا. میری بات، آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہوئی ہے. ذہنی آپ نے ذہن جو ہے آپ کا بڑا کھلا ہے. میں صرف ایک یہ بات کرنا، آپ کی بڑی ریٹنگ ہے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چیک کرتے ہوں. آپ نہیں میں تو ٹی وی پہ بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کی سائنس کو جانتا ہوں. مجھے صرف یہ گزارش کرنی ہے آپ سے غیر جانبدار بے لاگ تبصرہ چاہیے نا. یہ نہیں اندازن چاہیے. اندازہ بھی نہیں لگا اندازہ بھی نہیں دے سکتے. آپ بتائیں. اندازہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ بتائیں گے. آپ کے پاس اندازہ نہیں. آپ کے پاس ہے جی. میرے پاس تو کیا ہے؟ میرے پاس ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا جی صاحب کہہ گئے یہ 500 میٹر کا جگہ ہے. 500 میٹر ٹھیک ہے لمبائی میں. چوڑائی میں آدھی جگہ انہوں نے بند کی. صبح چلیں گے میں اور آپ دونوں وہاں پہ رکھ کے سکیل اس کو دیکھ لیں گے کتنے لوگ آ سکتے ہیں. 20 سے 25 ہزار لوگ اور پورے ملک کو تباہ کیا ہوا تھا. پچھلے 3 ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے پارس، ایک اس ملک کی تباہی اور بربادی. آئی ڈی پیز کتنے ذرا سنتے جائیں؟ 10 لاکھ. سیلاب زدگان 8 لاکھ. ذرا سنتی جائیں. ورکنگ باؤنڈری پہ دشمن کھڑا ہے تو میں کیا رو رہا ہوں؟ ہاں پولیو کھڑا ہے، ٹی بی کھڑی ہے، وہاں پہ خسرہ ہے. ذرا میری بات، خسرہ ہے، ڈینگی بھی ہے، سارا کچھ ہے. میں کہتا ہوں جہالت ہے، غربت ہے. یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. گھر میں بھی ہے نا، رات کو بھی سب جگہ. میں کہتا ہوں رات کو سوئے ہوئے بھی دھاندلی ہوئی ہے، صبح سوئے ہوئے بھی دھاندلی ہوئی ہے. بھائی جان اگر آپ 2018 میں 72 سال کے ہو جائیں گے
تو میرا تو یا عمران صاحب کا یا چک کا کیا قصور ہے کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے، کتنے دیے؟ آپ کے 80 لاکھ کو ہم ڈاؤٹ فل نہیں کرتے، اور آپ کو 2008 میں الیکشن لڑنے کی توفیق نہیں تھی، 2002 میں آپ کی 1 سیٹ تھی، مکمل کرنے دیں، 2013 کے اندر آپ کو 80 لاکھ، ہم نے تو سوالیہ نشان نہیں لگایا کہ یہ 80 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ بھی ایک بڑی پارٹی جس نے 2008 میں 80 لاکھ ووٹ لیے، اس نے 1.5 کروڑ لے لیا تو وہ سوالیہ نشان بن گیا۔ 2002 میں آپ ہی کی اور پھر ایک اور بات، میری بات سنیں، ہمیشہ میچ کا فیصلہ، ایک سیکنڈ، فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ وقت کے اوپر ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے گھر جا کے یاد آئے کہ میں ہار گیا تھا، میں جا کے امپائر کو کہنا نہیں میں تو جیتا ہوا تھا، آپ ہار تسلیم کر کے گھر چلے گئے، آپ نے ٹیلی ویژن پر آ کر ہار تسلیم کر لی، آپ کے ویڈیو چل رہے ہیں، آپ کے کولیگز نے کہہ دیا مبارک ہو پاکستان مسلم لیگ نون کو، خدا کے بندے، آپ 18 سیٹوں سے 180 پہ چلے جائیں، وہ نہیں بڑھ سکتے؟ ہماری نا 18 سے نہیں گئے، آپ کو کس نے کہا؟ 2002 میں کتنی سیٹیں تھی؟ ان کی 1 تھی، ہماری 18 تھی۔ پی ایم ایل این کی 2002، تو پھر 2008 میں کتنی تھی ہماری؟ نہیں وہ تو بڑھ گئی لیکن تعداد بڑی نا، 2008 میں 100 تھی نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اور ہم ان کو مان رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں مان رہے۔ یہ دیکھیں میری بات سنیں، خان صاحب نے کہا ہے معذرت کے ساتھ، علی محمد ماشاءاللہ آپ کی مقدمہ ایک اور سنیں سے انہوں نے ایک فکرہ کہا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس فکرے کا، انہوں نے کہا میں اب کہاں جاؤں، میری کوئی سنتا نہیں ہے، اب مینار پاکستان رہ گیا۔ چلیں ٹھیک، اب آپ باقی پوائنٹس نوٹ کریں، میں دوبارہ سنیں، مینار پاکستان رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ چلیں ٹھیک بس وہی مینار پاکستان، وہ مینار پاکستان شہباز شریف صاحب پنکھا چل رہا ہے، ہاں اسی کے اوپر سے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کے علاوہ خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، بجلی میری بات تو سنیں نا، اس کے اوپر سے میں بات کچھ اور کر رہا ہوں، اس پہ کریں گے تو پھر وہ بات کروں گے نا۔ ابھی خان صاحب کو میں راستہ بتا رہا ہوں، اس ملک اور قوم کا خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس کا پیچھا چھوڑ دیں تاکہ اس کا پہیہ چلے۔ علی محمد صاحب ذرا ان کا بھی پوائنٹ لے لیں، دونوں کے پھر آپ جواب دیجیے گا، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی۔ عمران ظفر لگائی صاحب، میں جلسے کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی، تعداد کے بارے میں اچھا ہے، بہت اچھا ہے، متاثر تھا تعداد، اگر آپ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا کمپیٹیٹر سے پوچھیں گے تو ظاہر سے ہم کہیں گے کہ کم لوگ تھے، سچ بھی بول دیا اگر علی محمد کہیں گے کروڑوں میں لاکھوں میں لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ فگرز وہ جو بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ۔ دیکھیں جلسے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں علی محمد کو آج بھی چیلنج کرتا ہوں، میرا بھائی ہے۔ دیکھیں جلسوں میں ہمیشہ دیکھیں، اگر یہ جلسہ میں مانتا اس جلسے کو، اگر اتنا زیادہ کراؤڈ یہ آج اسلام آباد کا ہی نکلتا، اگر اتنے لوگ اسلام آباد کے شہر کے نکلتے یا پنڈی کے نکلتے نا، پھر تو میں مانتا واقعی خان صاحب کی بہت زیادہ فالوئنگ پڑ گئی، پورے پاکستان سے اپیل کی، پورے پاکستان سے اپیل کی ہوئی تھی، وہ ایم این ایم پی ایس جو پرانا ٹریڈیشنل وہ کلچر چلتا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے گاڑیاں بھر کے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، پھر شام کو واپس جائیں گے۔ تعداد دیکھیں جی، میں تو لوگ نہیں گن سکتا، آپ کیمرہ ہے، لیکن جتنی مجھے ایکسپیکٹیشنز تھی سیریسلی ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں 30 نومبر کو خان صاحب پتہ نہیں کیا، یہ میں تو سمجھ رہا تھا شاید اشارہ دستور پچھلی جا کے F10 کے مال تک جا کے یہ پورا بھر جائے گا ان کے دونوں طرف، لیکن مجھے نہیں لگا۔ اچھا آپ کے ایم این اے زیادہ ہیں، ان کے زیادہ ہیں؟ آپ کے زیادہ ہیں نا، تو پھر لاہور میں یوم تاسیس جو منا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو پھر آپ تو لاکھوں میں لے جائیں گے۔ آج کتنے لوگ تھے آپ کے؟ نہیں، ہمارے دیکھیں ہمارے وہ ہر تحصیل سے تقریباً وہ گنے چنے لوگ بلائے گئے، انوائٹڈ ہے۔ جی علی محمد صاحب، جلسے ولسے کا کوئی وہ نہیں ہے، بتائیے جوابات جو حنیف عباسی صاحب نے اٹھائے سارے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عوام کتنے تھے، وہ میں سمجھتا ہوں اس آرگومنٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہیں تعداد دیکھی عمران خان صاحب نے 10 کیمرے لاکھ کی آنکھ نے دکھایا، جہاں تک عمران صاحب کی بات کا تعلق ہے، ہم نے تو اس ہر شہر میں جلسے کر کے دکھائے، ہم تو میاں والی جیسے شہر میں بھی اتنا بڑا جلسہ کیا۔ جلسے چھوٹے کس کے ہو رہے ہیں یہ بتائیں؟ حویلیہ میں آپ نے میاں صاحب کا جلسہ دیکھا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں حنیف صاحب نے بات کی ہے، آرگومنٹ بلڈ کیا ہے، اب ایک ایسا آرگومنٹ آپ بلڈ کر رہے ہو کہ آپ اپنی ناکامیاں ہمارے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہو۔ آپ نے 16 دسمبر کی بات کی نا، 16 دسمبر کو کیوں کر رہے ہیں؟ 16 دسمبر کو اس لیے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں نے اس پاکستان کو توڑا، وہ 16 دسمبر جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہے، اسی دن کو ہم نے آپ کو بند کر کے دکھانا ہے کہ آپ کا ناطقہ بند کریں گے جنہوں نے 67 سال سے پاکستان کو سانس لینے نہیں دیا۔ اسی دن سے انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل بتائیں گے اور دکھائیں گے۔ جہاں تک میں نے یہ بات کی، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ورکنگ باؤنڈری پہ فائرنگ ہو رہی ہے، جب فائرنگ ہوتی ہے آپ کے وزیر اعظم صاحب کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مودی صاحب کو
کہہ تو دیں کہ یار ہم پاکستانی آپ کے غلام نہیں ہیں, ہم جواب دے سکتے ہیں, اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دے سکتے ہیں. لیکن جب آپ میاں نواز شریف صاحب جب ادھر سے بم آتے ہیں اور آپ مودی صاحب کو تحفے میں سانیاں بیچتے ہیں تو پھر قوم سوال کرتی ہے. اور جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جب اپنے بیٹے کو جندال سے بزنس ڈیلے کرا کے دیتے ہیں ہندوستان میں, اور جب ہندوستان ہم پہ ورکنگ باؤنڈری پہ فائرنگ کرتا ہے, جب ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, آپ صرف اس وجہ سے ان کو ہیڈ آن نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کی بزنس انٹرسٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ نے آئی ڈی پیز کی بات کی, آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے پرویز خٹک کا کہ آپ کا مسئلہ ہم نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا, آپ مجھے یہ بتائیں, آئی ڈی پیز فاٹا سے آئے ہیں, فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا, آپ نے آج تک آئی ڈی پیز کے لیے کیا ہے؟ آج تک وزیر اعظم صاحب ایک دن کے لیے بھی وہاں پہ نہیں گئے, کچھ گھنٹوں کے لیے گئے تھے. جب عید پہ, چھوٹی عید پہ وہ بیچارے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے, عمران خان کے ساتھ عید منا رہا تھا, آپ کے وزیر اعظم صاحب چلا کاٹنے سعودی عرب چلے گئے. آپ فرض چھوڑ کے نفل پڑھنے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو سچ بتایا جائے, عوام کو بتایا جائے کہ ان کے ٹیکس کے پیسے کہاں پہ لگ رہے ہیں, عوام کو بتایا جائے کہ پاکستان سے کما کے باہر کن لوگوں نے لے کے گئے ہیں, عوام کو بتایا جائے کہ سوئس بینکس کس نے بھرے, سوئٹزرلینڈ میں وہ بریسلیٹس اور وہ گولڈ کے آرنامنٹس کس کے تھے, اور عوام کو یہ بھی بتایا جائے کہ پچھلے 25-30 سال میں آپ کے لیڈران صاحبان نے ٹیکس کتنا دیا ہے اور ٹیکس چھپایا کتنا ہے, اور پاکستان سے باہر لے کے کتنے گئے ہیں اور کما کے واپس کتنا لے کے آئے ہیں. یہی ہے جیسے آپ لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں, یا آپ کو پارلیمنٹ میں پوچھنے چاہیے؟ سوالات آپ کے بالکل ویلڈ ہے, پوچھنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے جس طرح آپ لوگ پوچھتے ہیں کنٹینر پہ اور بڑے بڑے جلسوں. یہ جس میں ہمت ہوتی ہے نا وہی کرتا ہے. اگر ان میں ہمت ہوتی, اگر ان میں صلاحیت ہوتی, اگر عوام ان پہ ٹرسٹ کرتے, عوام نے آج ان کو ریجیکٹ کیا ہے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ اپنی سوچ کے دائرے صحیح کریں. عوام روڈیں اور پلیں بننے سے قومی نہیں بنتی. خدا کے واسطے اس عوام پہ آپ ٹرسٹ کرو, ان پہ انویسٹ کرو. صرف اپنے گھر کے لوگوں کو مت دیکھو, صرف اپنے گھر کے لوگوں کو مت نوازو. وزارتیں صرف اپنی گھروں میں تقسیم مت کرو. پاکستان کے 20 کروڑ عام لوگ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار کی لکیریں بنائی ہیں. خدا کے واسطے عام لوگوں کے ہاتھوں سے اقتدار کی لکیریں مت مٹائیں, علم کی لکیریں مت مٹائیں. ٹھیک ہے, اسی لیے شاید آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو وزیر اعظم ملتے ہیں. حنیف عباسی صاحب, کہا جا رہا تھا دنیا کو وزیر اعظم بنتے ہیں لیکن ہمیں مغل اعظم ملتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو کہا ہے انہوں نے. اور جانا چاہیے صاحب, بریک کے بعد میں پوچھوں گی جو پلان سی ہے, کیا اس وقت میں یہ پاکستانی جان صاحب سے یہ پوچھ لیں, انہوں نے جو وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈرامے باز کہا ہے, کیا یہ الفاظ پہ اب بھی قائم ہے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں, ان کی تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی, وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے, ان کے الفاظ پکڑ لیا آپ نے. کیا اب بھی قائم ہے؟ بالکل میں کہہ رہا ہوں, آج جھوٹ بولا ہے, کیا ڈرامہ باز کہنا یہ اچھی بات ہے؟ 4 دفعہ ایک اچھے پولیٹیشین کی ایسی بات کرنا مناسب ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ کے بارے میں ڈرامے باز کہنا ہے, کیا ڈرامہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا ڈرامہ کیا ہے؟ یہی ڈرامہ کیا ہے, یہی ڈرامہ کیا ہے نا کہ ہم پر سیاست کی ہے. جنون ہے, یہ ان کا حال ہے, یہ ان کا حال ہے, یہ ان کی سیریسنس ہے کہ میں اس لیے جھومتا ہوں, میں اس لیے ڈانس کرتا ہوں کہ یہاں پہ جنون ہے. یہ زیب دیتا ہے ایک شخص کو جو 70 سال کا ہے, جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اور پھر اس کی یہ غلط بیانی کہ میں نے 4 دفعہ جو ہے راستے بدلے. انہوں نے جھوٹ بولا ہے, انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ جے یو آئی نے ان کے راستے بلاک کیے ہیں. تو پتہ نہیں پھر آپ گلہ مت کریں, پھر آپ گلہ مت کریں, ٹھیک ہے. دیکھیں ایکسپیکٹیشن جتنے ہو سکتے ہیں لوگ نہ ہیں. اب خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر کو اپنا سر بچانا ہے, خان صاحب سے ایم پی ایس نے اپنا سر بچانا ہے, تو ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ سر اگر جے یو آئی نہیں ہوتی تو آج پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا, تو اس لیے تھوڑا کم کر دیا. دیکھیں آپ جب 20 کروڑ آپ جب دیکھیں ہمارا قصور ہے, لوگ نہیں آئے. جان صاحب آپ جب پرویز خٹک صاحب جیسے ایک سینئر ترین سیاستدان کو ڈرامے باز کہیں گے, تو پھر ہم جب یہ کہیں کہ ڈیزل کا ریٹ اوپر چلا گیا, نیچے چلا گیا, آپ کو کیوں شکایت ہوتی ہے؟ یہ خیر ہے, آپ لوگوں کو گالیاں دیں, مائیں بہنیں گھر میں, ہم فیملی کے ساتھ ان کے سپیچز نہیں سن سکتے, ٹی وی پہ نہیں دیکھ سکتے, فیملی کے ساتھ عوام افورڈ کر سکتی ہے, اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. بریک کے بعد دوبارہ اسی پہ بات کریں گے, لیتے ہیں بریک اور دیکھتے رہیے گا سما.
اچھا جانا چاہیے صاحب، جو بات سوال ہم چھوڑ کے گئے تھے ذرا اسی کو آپ سے پوچھتے ہیں اس کا جواب، کہ کیا پلان سی جو آج دیا ہے عمران خان صاحب نے، اور وہ جو 16 کو پورا پاکستان بند اور اس سے پہلے لاہور، فیصل آباد اور کراچی کو وہ بند کریں گے ایک ایک دن، یہ افورڈ کر سکتی ہے ہماری قوم اس وقت میں؟ دیکھیے جن کا جو پورے دھرنے کی سیاست ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے تھا؟ پاکستان کے مفادات کو انہوں نے جو ہے پروموٹ کیا، اکانومی کو پروموٹ کیا، لوگوں کے مسائل اٹھائے، کیا انہوں نے بجلی کی بات کی، کیا انہوں نے کرپشن کی بات کی؟ ان کا تو ایک ہی آبجیکٹو تھا، وہ یہ کہ حکومت ہٹ جائے اور یہ لوگ آ جائیں. لیکن یہ کہ ان کی جو پلانس تھے، اے تھا، بی تھا، سی تھا، ایکشن ایڈٹ تو ایک نیریٹو تھا، انہوں نے بنانا تھا. آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹ آپ ہمیں ہینڈ اوور کر دے پاور. انہوں نے تو کہنا تھا کہ اب دوسری بات یہ کہ اگر اس کے لیے تو طریقہ کار میرے خیال آئین میں درج ہے، انہیں ووٹ کے ذریعے آنا پڑے گا، اور وہ 2018 ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اب رہی بات ہوتی ہے کوئی اس کے لیے، اچھا ابھی تک کیا پیش کی انہوں نے کی؟ لاہور سے چلے تھے، لاہور سے چلے تھے، گورنمنٹ تو ابھی پرائم منسٹر نے استعفیٰ نہیں دیا، یہ جو چاہتے تھے. انہوں نے لاہور سے چلے تھے، مارچن کا ناکام ہو گیا. ان کے لوگ خود قادری صاحب لوگ کلوز کزن ہے، وہ ناکام ہو گئے. لوگوں کی تعداد آج یہ بتانے کی ضرورت نہیں کر سکتے کتنے لوگ آئے تھے، جبکہ بکھر میں قادری صاحب کا ان کے ساتھ بڑا جلسہ تھا، جہلم میں کاف لی کا ان کا بڑا جلسہ تھا، جے آئی کا ہماری پارٹی وہ تو چھوڑیے. اب اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں ایم این ایز استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، اعلان بھی کیا ہوا ہے، اور اب خود عمران خان صاحب وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اب خود آپ شمود قریشی صاحب کے بھائی ہیں، ان کے خلاف ہو گئے. اب ان کی تحریک جو ہے، الیکشن آڈٹ نہیں ہونے دیں دیکھیے ناکام الیکشن ایڈٹ کا ایجنڈا ان کا ہے ہی نہیں. اگر یہ تھا تو وہ شروع سے الیکشن رزلٹ قبول نہ کرتے، تنخواہیں لیتے نہیں. 1.5 سال بعد ان کو خواب آیا کہ ہم نے الیکشن ریگ ہوئے ہیں. میں الیکشن آڈٹ پہ ایک چیز بتاؤں آپ کو. الیکشن آڈٹ کرانے کے لیے حکومت تیار ہے، ٹھیک ہے، تیار ہے، ہاں تیار ہے. لیکن مسئلہ کہاں پھنستا ہے؟ مسئلہ پھنستا ہے ٹی او آر میں. اچھا کمیشن کو ٹرم آف ریفرنسز میں وہی آڈٹ ہو، جتنی چیزیں چاہیے وہ ہوگی تھرو لیجسلیشن، ٹھیک ہے. وہ آپ کو ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. وہاں پہ حکومت لیک کر رہی ہے، حکومت سپورٹ نہیں کر رہی. یہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کر رہی. اگر اتنی حکومت صاف نہیں چاہ رہے نا، پھر آپ کیسے کہہ رہے کہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے؟ وہ اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کو بہت لمبا کھینچنا چاہ رہی ہے حکومت، جو کہ پی ٹی آئی کو وہ چیز. اگر الیکشن آڈٹ نہیں کریں گے تو کیا عوام کو نہیں لگے گا؟ آڈٹ تو کرنا پڑے گا. دیکھیے جی آڈٹ تو کرنا پڑے گا نا. آڈٹ آج نہیں تو کل یہ الیکشن ہو گیا. جس طرح 90 والا الیکشن آڈٹ ہوا تھا نا، ایف آئی اے میں کیس چلا گیا. ہم اگر کرتے تو ہمارے اوپر الزام لگتا کہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے. ہم نے اس لیے نہیں چھیڑا. سزا ہو جاتی تو آج یہ الزام نہ لگتے نا. نہیں اس وقت ہو جاتے تو یہ ہمارے اوپر الزام لگے. یہ عباسی صاحب چیخ چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں ہمیں. دیکھیں الیکشن آڈٹ ہونا چاہیے. اگر اس میں کہیں بھی دھاندلی ثابت ہو تو کہیں کسی بھی چیز پہ ہوگا تو ہونا چاہیے. ٹی او آر کا مسئلہ ہے نا. آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا ٹی او صرف اور صرف ٹرم آف ریفرنس کا. کیوں نہیں ہو رہا؟ بند گلی میں کون جا رہا ہے؟ کس کی سیاست داؤ پہ لگی ہوئی ہے؟ اتنی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی نے اس ملک کی سیاست کو پرگندہ کر دیا ہے. اچھا اخلاقی بگاڑ دے دیا ہے. میری بات تو سنیں نا آپ، ہمیں تو صاف کرنے کا موقع تو دیں نا. میری بات تو سنیں نا. دیکھیں اخلاقیات کو بگاڑ دیا ہے. آج میں اور علی محمد بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ علی محمد یار آپ نے کتنے پرائمری اسکول بنائے ہیں حلقے میں، کتنے ہائی اسکول بنائے ہیں، کتنی آپ نے ڈسپینسریز بنائی ہیں. یار لوگوں کا کیا حال ہے تمہارے؟ یہ بتا رہے ہوتے جی یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ان کی ایک ہی بات ہے، دھاندلی دھاندلی دھاندلی، جیت کر بھی دھاندلی. اب ایشو یہ ہے کہ اگر اسی چیز پہ رہنا ہے کہ ایک دوسرے کی گالیاں دینی ہیں اور ایک دوسرے کو اچھالنا ہے، پگڑیوں کو اچھالنا ہے، تو میں تو 3-4 چیزیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نہیں یہاں بیٹھ کے بات کرنا چاہتا کہ پاکستان کی ترقی نہیں، دنیا کی ترقی جو ہے جہاں سے سڑک گزر، جسے یہ نہیں پتا کہ سڑک کے بغیر بھائی جان نہ آپ ہاسپٹل پہنچ سکتے ہیں، نہ آپ اسکول میں پہنچ سکتے ہیں، نہ آپ گھر پہنچ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں سڑکیں نہ بنائیں. اور بھائی جان 3000 کنال والی جگہ 50,000 کنال ہو جاتی ہے. 8 گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، گھنٹے میں ہو جاتا ہے، 1.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. لوگوں کی جو اکانومی ہے اس طرح جا کے آسمان کو چھوٹی ہے. آپ کے نزدیک یہی نیا پاکستان ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کے نزدیک یہ ہے. اس وقت میری بات سنیں، ان کو چاہیے کیا؟ یہ ایک ایجنڈا جو عالمی ایجنڈے کے تحت میں کہہ رہا ہوں خان صاحب موو کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے 5 سال پورے کر لیے نا تو انرجی کرائسس ختم ہو جائیں گی. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 5 سال پورے کر لیے تو ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی. سنتی جائیں ذرا. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر میاں نواز شریف نے 5 سال پورے کر لیے تو ملک کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی. یہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آج میں ڈیفنس کی اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے گریبان تک جائیں، ان سے پوچھیں کہ خان صاحب جو میرا بیٹا، ماں پوچھے جو میرا بیٹا شہید ہوا ہے سرحدوں کے اوپر،
बहन पूछे जो मेरा भाई शहीद हुआ है सरहदों के ऊपर, जी और मैं कहता हूं कि इस मुल्क का वो माँ बहन और बेटी सब मिलकर पूछे ठीक इनसे है। कि जिन्होंने उनको नहीं अभी ठहरे हैं क्या, जी। ठीक, जिन्होंने इनको शहीद किया है, जिन्होंने इन्हें शहीद किया है, लंबी लिस्ट है। एक सेकंड, जिन्होंने शहीद किया है वो कौन है, वो कौन है, वो पूछे इनसे, और इनसे ये पूछें कि पाकिस्तानी जर्नैल बहादुर है या हिंदुस्तानी। इन्होंने मोदी याद आ गया, इनके लीडर का आइडिया निकाले तकरीरें, ये भूल जाते हैं तकरीर करके। इनकी प्रॉब्लम क्या है पारस, तकरीर की भूल गए, कल फिर याद आया वो हो मैंने तो ये कह दिया। सर आप भी भूल गए, हमारे दौर में आप भी भूल गए। सुने ना सुने, हमारे दौर में आप भी भूल गए। अभी वो ठीक, वो इमरान की बातें सब ठीक है, मेरी बात सुने, सरदारी साहब की बात है, मेरी बात पारस सुने। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था निकाले फुटेज, मैंने कहा था 2 महीने पहले कि कंटेनर के अंदर जर्नैलों को गालियां दी जा रही हैं, हमारे जर्नैलों को। मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश करें वो मेरे निकाले। आज वो वीडियो मंजर आम पर आ गई, एक्सपोज हो गए खान साहब कि जो ये बात कर रहे हैं। एक तो पहले उनकी गुफ्तगू जो है शर्म और हयात से बिल्कुल आ रही है। आप यकीन माने कि मैं वो दोहराना नहीं चाहता, जो तकरीर में वो कहते हैं और सारी माएं बहनें बेटियां सुन रही होती हैं। मेरी बात सुने, उन्होंने कहा कि जर्नैलों का अगर 20,000 लोग निकाले, आज आपने 20,000 निकाले हैं ना, मुझे बताएं किस हमारे जो जर्नल है उसका पेशाब निकल गया है, बताएं मुझे एक। अच्छा, दूसरा ये बताएं, नहीं ठहरे, इस तरह ना करें, इस तरह ना देख रहे हैं ये प्रोग्राम, देखने दे तो देख लिया होगा, इजीली अवेलेबल है वो वीडियो, सबने देख ली होगी। मेरी बात सुन, ना ये ना, और को नजर नहीं आई। फिर उन्होंने ये कहा, सुने, उन्होंने कहा कि मेरे जर्नैल बुज़दिल है। वो जर्नैल मेरा जिसने उस जनरल न्याजी की बात करें, ठहरे, जिसने स्वात में शहादत ली। मुश्ताक बेग की बात करूं, ठहरे, वो भी जनरल था जिसने रावलपिंडी में जो है वो अपनी शहादत नोश की। वो जनरल उमर जिन्होंने यहाँ पे वेस्टेज के अंदर मस्जिद के अंदर शहादत ली, वो बुज़दिल, और हिंदुस्तान का जनरल और मोदी जो है वो इनका आइडियल। एक बात ये रोज शहादत एक काबिल फख्र है हमारे लिए, लेकिन और लोगों ने देखी होगी, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं तो कर रहा हूं, वो निकालें इसको वीडियो को और सारी कौम को दिखाएं। एक बात, दूसरी बात सुन लें, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, ना अभी इन्होंने जो बातें की थी, मोदी का तो जवाब इन्होंने ले लिया है, लेकिन वीडियो का जवाब मैं ले लूं जरा। वीडियो का जवाब भी लेता हूँ, पहले एक बात और का जवाब ले लें। इनसे ये पूछें, ये रोज मियां नवाज शरीफ के बेटों की बात करते हैं रोज, और ये बड़ी बदकिस्मती है इस पाकिस्तान के अंदर कि हम इस सियासत के अंदर अपनी फैमिलीज तक चले गए। चले जाए नहीं, आज मुझे मंजूर है, करें बात। अली मोहम्मद साहब हमें बताएं कि आपके खान साहब के बच्चों की फीस जो है वो कौन देता है? इमरान खान साहब देते हैं। टैक्स कितना देते हैं इमरान खान साहब? पिछले 10 साल का टैक्स मैं गिनूं जुबानी, 2007 में इन्होंने 1 लाख रुपया दिए, 2007-8 में, 2009-10 में इन्होंने डेट नहीं। क्यों आगे चलूं मैं? आसिफ साहब का बयान याद रखें ना, जो उन्होंने बात की थी असेंबली में खड़े होकर। टैक्स ले लें, बच्चों की फीस ले लें। मैं ये पूछता हूं इस कौम के पाकिस्तानी की हैसियत से कि उसकी फीस खान साहब देते हैं या गोल्ड स्मिथ फैमिली देती है? मैं पूछूं, ये मेरा सवाल है। आसिफ साहब की भी बात याद रखें ना कि हमारा गोश्त, हड्डियां सब कुछ चबा लिया इस फौज ने, उनका भी बयान तो देखना चाहिए। वो मेरी नजर से नहीं गुजरा, वो नजर से ही नहीं गुजरा। नहीं, मुझे बताएं कहां लिखा है? असेंबली में खड़े होके का बात निकाले, नहीं, ये लफ्ज निकाले, ये पारस, अगर ये लफ्ज ख्वाजा आसिफ ने कहे हो, वीडियो निकलवाने की कोशिश करती हूं, नहीं, इस तरह ना काउंटर ना किया करें। नहीं, काउंटर देखिए ना, मेरी बात सुने, ख्वाजा आसिफ की ख्वाजा साहब ने अगर ये, मैं बताता हूं, अगर ख्वाजा साहब का अंदर मैं जानता हूं, मेरी बात सुने, मैं अपने अंदर जानता हूं, अगर मेरे ज़हन के अंदर पाकिस्तानी फौज के मुतालिक अपनी 50 साल लाइफ के अंदर एक लम्हे के लिए भी ऐसी चीज आई हो, तो मैं कहता हूं, मेरी बात सुने, आप एमएमए में थे, आपको याद नहीं होगा। ये मुशर्रफ दौर की बात है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की असेंबली में। मैं उस असेंबली में बैठा होता था, मैं गूंगा बहरा नहीं था इनकी तरह, मैं उस असेंबली में बैठा था। पारस, इन फौजियों को हमारी जान माल सब इस पे कुर्बान है, बिल्कुल होना चाहिए। आप उसमें नहीं है, नहीं है। अली मोहम्मद साहब, एक बात इस वीडियो के हवाले से बता दें जरा, ये जो वीडियो का भी इन्होंने जिक्र किया है वो चल भी रही है, झूठी है, सच्ची है, इसकी तरदीद क्यों नहीं आई? पुरानी अगर वीडियो है तो फिर ऐसे क्या ख्यालात क्यों थे, और अगर अभी की है तो मकासद क्या है? ये पता नहीं किधर से अब्बासी साहब को वीडियो हाथ लग जाती है। जवाब दे दें, क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पे है, सबके हाथ लग चुकी है, मैं उसको डिनाई करता हूं, लेकिन इससे 1-2 सवाल मैं पूछने की वीडियो को डिनाई कर रहे हैं, जसारत करूंगा मैं, वो दैट इज नॉट रियल, मैं उसको कंप्लीटली डिनाई करता हूं। इनसे मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। देखें, पहली बात तो ये है, आप दोनों सवाल पूछेंगे तो जवाब कौन देगा? आपने एक ऐसे इन्होंने तकरीर की ना, अब मुझे थोड़ी सी बात करने की इजाजत दें। देखें, इन्होंने एक ऐसे शख्स को अपना वजीर दिफा बनाया
who is on record कौमी असम्बली में खड़े होके जर्नैलों के बारे में जो गुफ्तगू ने फरमाई मेरे ज़ुबान पे नहीं आती। क्या ये पाकिस्तान आर्मी के साथ संगीन मजाक नहीं है? एक दूसरी, आपके ही मियां नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तानी फोरम्स पे जाके he's on record when he said, मियां साहब ने कहा आप भी उसी खुदा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं। कहा कि नहीं कहा? उसका भी जवाब दे दें। तीसरी बात, जनाबे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इज ऑन रिकॉर्ड ऑन इंडियन मीडिया जब उन्होंने कहा कि कारगिल की लड़ाई हमारी गलती थी। चौथी बात, अभी जो हमारे जनरल राहील साहब गए हैं वो सिर्फ आर्मी के चीफ आर्मी स्टाफ तो नहीं, हम सबके ही हैं मेरे ख्याल में जी। जब वो वहां पे गए हैं और आपने देखा जिस दिन वो जा रहे थे उसी दिन खबर ब्रेक की गई वहां पे अमेरिकन की तरफ से कि भाई वी आर सॉफ्ट ऑन टेररिज्म, लेकिन वहां पे उन्होंने खुद तो पोजीशन वीक कराई हमारी, लेकिन जब वो वहां पे अपनी पोजीशन के लिए लड़ रहे थे आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं? आपके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि जिन दहशत गर्दों से हमें नुकसान नहीं है, हम उनसे तो उससे आपके आर्मी चीफ की पीठ में छुरा नहीं घोंपा गया। और आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आखिरी बात, कि आप बड़ा पाक आर्मी की बात करते हैं, आईएसआई की बात करते हैं, सीक्रेट एजेंसीज की बात करते हैं, डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं। मैं समझता हूं इन चीजों पे सियासत होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब एक प्राइवेट चैनल ने आपकी आईएसआई फ्रंट लाइन ऑफ पाकिस्तान की जो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है जब उसको टारगेट किया, आप जाके एक प्राइवेट चैनल जियो के गोद में बैठ गए, आप जियो चैनल के साथ खड़े हो गए और अपनी आर्मी के बारे में आपके परवेज रशीद साहब का बयान है कि हम गुलैल वालों की नहीं दलील वालों के साथ हैं। जवाब दें इन बातों का। ठीक, जवाब ब्रेक के बाद लूंगी मैं। अच्छा, ब्रेक के बाद ले लीजिएगा। आज वीडियो चलेगी। ठीक, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आज वीडियो चलेगी। ठीक है, चलेगी, कोशिश कर सकती हूँ, कोशिश करेंगे। चले, वादा नहीं है। मियां साहब का भी चला, ब्रेक में देखते हैं। मियां साहब को चलाएंगे जब मियां साहब कहते हैं कि आप भी उसी खुदा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं। ये ले ले, हिंदुस्तानियों को इतना खुश करते हैं आप। मोदी बड़ा अच्छा आगे चलते हैं। इमरान ज़फ़र लगारी साहब, क्या लगता है वक्त आ गया है या अब आने वाला है कि ये मुतालबात और जो ये बातें हो रही हैं और इन इससे आगे सवालों बढ़ के के मैं जरा जवाब आप चाहता हूं, डिलीवरेंस की, परफॉर्मेंस की बात इन सवालों के जवाब में चाहता हूं। सवाल तो मेरा है, ये तो नहीं हो सकता। आपने क्यों अपने जनरल के साथ ऐसा किया? आपने क्यों अपने आईएसआई के साथ ऐसा किया? आपने क्यों हिंदुस्तान में जाके ये होनी चाहिए डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस। ने क्या किया, केपीके ने क्या किया, टॉक शोज पे बैठ के नेशनल सिक्योरिटी के मामला डिस्कस करना ओपनली टीवी चैनल्स पे, मैं समझता हूं जरा बताइएगा सिंध में आपने भी क्या किया? देखते रहिएगा। जवाब दें नेशनल सिक्योरिटी पे। अच्छा, इमरान ज़फ़र लगारी साहब, एक बात, थर्ड एम्पायर की बहुत बात होती रही है और इमरान खान विकेटें उड़ाने की भी बहुत बात करते रहे हैं। आज ज़रदारी साहब ने भी कहा लगता है कि इमरान खान ने क्रिकेट जो है ना वो थर्ड एम्पायर के इशारों पर ही खेली है। जानना ये चाह रहे हैं कि ज़रदारी साहब थर्ड एम्पायर किसे कह रहे हैं? देखिए जी, जमहूरियत को और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत एक्सपीरियंस किया है। हमेशा शब खूब पीछे से छुरा खोपा जाता है किसी न किसी सूरत में, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी को इस बात पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। थर्ड एम्पायर की जहाँ तक बात आई थी शुरू में, फिर खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली, तो मैंने तो आवाम को कहा, फिर नहीं, अभी कल उन्होंने कहा कि मैंने थर्ड एम्पायर अल्लाह ताला को कहा है। हर चीज क्रिकेट कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है। ज़रदारी साहब किसे कह रहे हैं थर्ड एम्पायर? पहले जो खान साहब के कहने का तरीका था, पूरी कौम को पता है कि वो थर्ड एम्पायर किसे कह रहे थे, कहाँ इशारा कर रहे थे। और विकेटें गिरने की जहाँ बात कर रहे थे वो भी पूरी कौम को पता था कि विकेटों की उनकी मुराद थी कि MNAs गिरे, कुछ उड़ते उड़ते PTI में शामिल होंगे, थर्ड एम्पायर उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुल्क के इस वक्त हालात ऐसे हैं, हम इस वक्त हालात जंग में, पहली बात तो ये LOC पे क्या हो रहा है, आप देखें इकोनॉमिकल हालात हमारे क्या हैं। और दूसरी बात, जो प्लान C की बात करें आज मैं बात, ज़रदारी साहब ने थर्ड एम्पायर किसे कहा ये बता दे। मैंने बोला ना, जिसको पूरी दुनिया कहती है कि थर्ड एम्पायर, उनका कहने का मकसद क्या था, वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट, देखिए हर जाने इशारा है नहीं, देखें मैं पिंडी की जाने इशारा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वो लोग जो कि जमहूरियत के खिलाफ हैं, वो हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, हर ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, हर सिविल इदारे में होते हैं, हर उस इदारे में भी होते हैं, वो थर्ड एम्पायर हर जगह बैठे होते हैं, वो मैनिपुलेटर्स होते हैं। उनको डेमोक्रेसी सूट नहीं करती, उनके बिजनेस को सूट नहीं करती। डी प्लान में वो आएंगे,
ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا. اور کرکٹ جب وہ کھیلتے تھے وہ بھی شاید امپائر کے اشاروں پہ کرکٹ کھیلتے تھے, اس لیے شاید کہنا تو نہیں چاہیے, شاید اس لیے زرداری صاحب کو کہنا نہیں چاہیے. نہیں, خان صاحب کو مجھے ان کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, میں ایک بہت جونیئر ممبر ہوں. تو میاں صاحب کے لیے کہتے ہیں امپائر کو ملا کر کھیلتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا. میاں صاحب کے لیے تو کہتے ہیں کہ وہ امپائر کو ملا کے کھیلتے ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ وہ تھرڈ امپائر کے اشاروں پر کھیلتے ہیں. لیکن جان چکری صاحب, آپ کا پرانی اسلام دو ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ کا زرداری صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں, آپ کے خیال میں کس جانب اشارہ کیا تھرڈ امپائر کی جو بات کی ہے؟ دیکھیے جو پی ٹی آئی کی ریسنٹ ہسٹری ہے, انہوں نے جس طریقے سے تھرڈ امپائر انگلی کی بات کی, تھرڈ امپائر کی طرف اشارہ کیا اور پھر جو بیان بدلے, ان کا ایک ہی اشارہ تھا. اور خود جاوید ہاشمی نے بھی اسے کاؤنٹ کیا کہ ان کا اشارہ فوج کو ڈرائیو کرنے کے لیے تھا, فوج کی طرف کیا. لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ لندن کوئی پلان تھا جس کی تصدیق خود ان کے پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ ہیں بڑے نام کے ہارون رشید صاحب نے کی کہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو تھی. اس کے خود ہمارے جو ایکس آرمی چیف ہیں مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے کہا کہ لندن پلان تھا یہ سب. لیکن بدقسمتی سے جس طرح انڈیا میں یا امریکہ میں ہمیں ہماری فوج کو بدنام کیا جاتا ہے, ذکر پہنچایا جاتا ہے, اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی انہیں ڈرائیو کر کے ان کو جو ہے ملائن کیا, which is unacceptable. تو زرداری صاحب کا اشارہ اس تھرڈ امپائر کی جانب تھا. نہیں, میں پی ٹی آئی کا تھا. میں نے زرداری صاحب کا پوچھا تھا, کلیئر ہو جائے نا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں. دیکھیے پی ٹی آئی نے ڈکٹیٹرشپ تو آئی ہے نا اس ملک میں, جرنلوں نہیں لائی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کے کچھ تھنک ٹینکس ان کے ساتھ مل کے ہی لاتے نا. تو تھرڈ امپائر کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہوا نا کہ کوئی نہ کوئی تھرڈ امپائر یا کوئی نہ کوئی جرنل یا اسٹیبلشمنٹ کے کوئی نہ کوئی تھنک ٹینک خان صاحب کے ساتھ ہوگا کہ بھائی تم اس تاریخ کو جاؤ. نہیں, حالات نظر نہیں, حالات نظر نہیں آئے کیونکہ بولا ہوگا نا کہ بھائی تم 10 لاکھ لوگ نکالو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. 10 لاکھ لوگ نکل نہیں سکے, اس لیے اس کو پرولونگ کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ ڈیمانڈز ہر بار, ڈیمانڈز جب سے 100 دن میں بیٹھے ہیں, ہر 4 دن بعد ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے. اچھا, وہ الیکشن کمیشن تو اپنی جگہ ہے. کہ نئے چہرے کے بہت سارے چہرے ہیں, عمران خان کے نئے چہرے کے ساتھ ایک نیا بیان آ جاتا ہے. پرویز رشید صاحب کو کہتے ہیں وہ دیکھیں نا پالیٹکس ہے, ایک دوسرے کی کھچم کھچی تو پی ٹی آئی نون لیگ ایسے کر رہی ہے. مجھے خوف لگ رہا ہے کہ کہیں اس قوم کا ہم سیاستدانوں سے اعتماد نہ اٹھ جائے. جس طرح سے نہ دینا, پھر ہم کیا نہ دیں, تھپکی نہ دیں. آپ ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے تھپکی کیوں نہیں دیں گے؟ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی, ہم بات کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے اپنے لیڈرز کو ہیں, ہم نے اپنے ورکرز شہید کروائے ہیں. جمہوریت, اب میں رہا ہوں بچپن میں جب ضیاء اللہ کا ٹینیور تھا, میرے کمرے سے میرے والد جب میں سوتا تھا تو میرے والد کو فوج اٹھا کے لے کے جاتی تھی جمہوریت کے لیے. جمہوریت کی بات ٹھیک ہے, آپ پتہ ہے زرداری صاحب نے کیا کہا, جب فاسٹ بالر بولنگ کر کے تھک جائیں گے نا تو اس کے بعد جب پچ ٹھیک ہو جائے گی پھر ہم آئیں گے. پچ کا ان کا دیکھیں, پچ کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی تھرڈ امپائر کے تھرو آئیں گے. ہم پچ کے ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جب آئینی قانونی طور پہ ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہوگا ہم آئیں گے. ظاہر سی بات ہے, ہم اپوزیشن ہے, ہم نے باری نہیں ہوگی, ہم الیکشن کا ماحول بنائیں گے اور الیکشن میں وہ پچ تیار ہوگی تب ہم دیکھیں گے وہ لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں. کیا مطلب تھرڈ جو باری والا ذکر آپ کرتی ہیں, امریکہ میں بھی تو الیکشن ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, 2 پارٹی 2 پارٹی سسٹم ہے نا. تو ٹھیک ہے, یہاں بھی 2 پارٹی سسٹم ہی ہے. اچھا, 2 ہی ہیں. اور یہ بات بتاؤں آپ کو, آئین میں لے آئیں, میری بات سنیں, لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے. میری بات سن لیں. اور یو کے میں بھی یہی ہے, ایک پارٹی آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے, دوسری آتی ہے, چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں. سن لیں میری بات, خدا کے لیے یہ بھی چند مہینے گزرنے دیں. ان کا باقی جیسے پلان 14 اگست کو باہر آ گیا تھا نا کہ یہ کیا کرنے جا رہے تھے اور کیوں آئے تھے اور کس وجہ سے آئے تھے, وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. اپنے کزن کا حال دیکھ لیں بکر کے اندر, تیسری پوزیشن آئی ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو ضمانت ضبط. وہی نا, وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بابا جی لاہور کراچی موٹر وے بننے دیں خدا کے لیے. آپ کہتے ہیں جی میرا کیا ہے, میں تو بس سارا کچھ مجھے مل گیا ہے. تو باقیوں کو تو ابھی بیچاروں کو ملنا ہے نا, جن کو ملنا ہے انہیں کراچی لاہور موٹر وے دے دیں, انہیں گوادر چائنا راہداری دے دیں, انہیں ہزارہ موٹر وے بننے دیں. اگر خیبر پختونخوا میں آپ پولیو سے لوگوں کو مار رہے ہیں, آپ ٹی بی سے مار رہے ہیں لوگوں کو, خسرہ سے مار رہے ہیں, میری بات تو سنیں, خسرہ سے مار رہے ہیں, ایک ہاسپٹل آپ کا اس قابل نہیں ہوا کہ اس میں کوئی جا کر اپنا علاج کروا سکے. اور سارے راولپنڈی کے یورولوجی میں, کارڈیالوجی میں, سارے اپنا ہولی فیملی میں, ڈی ایچ کیو میں آتے ہیں, ہم انہیں خندہ پشانی سے لیتے ہیں, فیصل آباد کے لائٹ ہاسپٹل کا حال آپ کو پتہ ہے, سرگودا میں آکسیجن نہیں ہے. میری بات تو سنیں نا, میری بات سنیں. اب اس وقت کمپیریزن میں جو کر رہا ہوں, اس کمپیریزن کو پہلے مجھے کوئی اچھی کوئی یونیورسٹی کا نام بتا دیں ایک کا. اچھا میری بات سنیں, نواز شریف کب برا ہوا تھا ذرا بتائیں آپ. شوکت خانم کی جگہ لینی تھی تو نواز شریف صاحب اچھے, ذرا سنتی جائیں.
اپنے گھر موجود زمان پارک کے ہونے کے باوجود اپنا ذاتی پلاٹ لینا تھا تو اپلیکیشن لکھی ڈیئر مسٹر نواز شریف, اگر کہیں تو گاڑی سے نکال دیتا ہوں, میرا گھر نہیں ہے, مجھے گھر کے لیے پلاٹ دے دیں, ذرا سنتی جائیں. پلاٹ مل گیا اور شہباز شریف نے دے دی نمل یونیورسٹی کے لیے جگہ. جو برا شخص ہوتا ہے اس سے پیسے نہیں لیتے, اس سے زمینیں الاٹ نہیں کرواتے, سارا کچھ لے لیا, آپ کو پروموشن مل گئی. اور بھائی جان میری خدا کے لیے لیں, کرکٹ میچ اور چیز ہے, پاکستان کی سیاست کو سنیں نا, پاکستان کی سیاست کو چلانا اور چیز ہے. یہ میچور لوگوں کا کام ہے, ہوش مند لوگوں کا کام ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں, ہمارے یہ سارے پروجیکٹ بننے دیں. یہ لوگوں کے لیے ہیں, پاکستانیوں کے لیے ہیں, نہ آپ کا سٹیک پہ کچھ ہے اس پاکستان کے اندر. آپ روز لوگوں کے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں, اپنے بچے آپ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. موٹر وے زیادہ ضروری ہے یا سرگودا میں بچوں کو آکسیجن؟ میں کہتا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے. آئیں پارس میری بات تو سنیں, سرگودا تو دور کی بات ہے, صبح چلتے ہیں نا راول پنڈی میں, تینوں ہاسپٹل میں لائٹ میں, کارڈیالوجی میں, تینوں میں چلتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا روز میٹرو ان کے خواب میں آ رہی ہوتی ہے. وہی میٹرو کے 3 ماڈل ہوتے ہیں بھائی جان. آپ احمد آباد کی بات کریں گے وہ برونز ماڈل ہے, باقی آپ بات کریں گے کسی اور جگہ کی, ترکی کی وہ سلور ماڈل ہے. یہ بن رہا ہے گولڈ ماڈل, جس میں میرے غریب لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے. یہ اس کو لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے. گولڈ ماڈل پہ ابھی آتے ہیں. ایک سیکنڈ, اور میری بات سنیں, نہیں ایک اور پارس میری بات سنیں. آپ ایک الزام ہے, میری بات سنیں, آپ تنقید بہت خوش دلی سے سنتے ہو, بڑی اچھی بات ہے, کر لوں. یہ بی ایم ڈبلیو کا کیا قصہ ہے؟ ہاں وہ چوہی نثار علی خان صاحب کے حوالے سے چپی, اچھا کیا آپ نے سوال کر دیا, بہت اچھا کیا آپ نے. چوہی نثار علی خان صاحب زندہ ہیں, میں تو خان صاحب کی طرح تھوڑی کہوں گا میں سویا ہوا تھا کنٹینر کے اندر, مجھے کیا پتا. یار میری بات تو سنیں نا, پی ٹی وی کے اندر کون چلا گیا؟ میں کہوں گا چوہی نثار علی خان صاحب زندہ ہیں, وہ آ کر اس کی تصدیق کر دیں جو منسوخ کیا گیا ہے. سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے. اب اور ضروری ہو گیا حنیف عباسی صاحب, اتنے بلین کے پروجیکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں جو سارے ان کی جانب سے اس کی تردید نہیں آئی, آپ نہیں کر رہے. میں نے تو کر دی نا تردید, میں نے تو تردید بھی کر دی, چودھری صاحب نے بھی کر دی کل تردید. چوہدری صاحب جسٹ لائک ایلڈر برادر, ٹھیک ہے, آپ ان کی تصدیق کا انتظار نہ کریں, ان سے تردید کروائیں. وہ کن سے؟ چودھری نثار سے. ہو گیا, کھلی کتاب ہے, چھوڑے کوشچن مارک. میں جب سے سیاست میں آیا ہوں 302 سے لے کے سارے بھگت چکا ہوں, آپ چھوڑیں مجھے. میں تو وہ ہوں جن اس ملک کے اندر, اس ملک کے وزیر ٹھہرے, اس ملک کے اندر منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی ہے. اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ہائی جیکر کہا گیا ہے. کیسی بات کرتے ہیں؟ اس ملک کے اندر جس نے سیاست کرنی ہے اور حنیف عباسی کی طرح کرنی ہے, وہ مقدموں میں ایک سے نکلے گا دوسرے میں جائے گا, دوسرے سے نکلے گا تیسرے میں جائے گا. ہاں ایک بات ضرور میں ان سے کہتا ہوں, خدا کے لیے اس ملک کے لیے سیاست کو پرفارمنس کے اوپر چھوڑ دیں. خیبر پختونخوا کی پرفارمنس کے اوپر بات کریں. سنیں تو صحیح نا, آپ نے وہاں لوگوں کو جو دیا ہے, آج کیا ہے, لاہور سے اٹھ رہے ہیں کزن, یہ کہتے ہیں فلاں کو اتنے ارب کے پروجیکٹ پہ بٹھا دیا. لاہور سے کزن اٹھے ہیں, میرا خیال ہے کزن ہی ہے جو شوکت خانم میں, وہ جا کے خیبر پختونخوا کے ہاسپٹل سنبھالنے لگے ہیں. سارے کے سارے لوگوں نے سٹرائک کر کے تو باہر کر دیا. چلیں ٹھیک ہے, بہت ساری باتیں بریک کے بعد جواب دے دیں گے, تو ذرا تفصیل سے دے دیجیے گا. بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا سما. اچھا علی محمد صاحب, جوابات بھی دیجیے گا حنیف عباسی صاحب کے, اور ساتھ ساتھ کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن آ رہی ہے؟ آپ کوئی بھی حل آپ کے سامنے ہو یا پھر آپ کے مطالبات جو ہیں ان کو پورا ہونے کے لیے اب آپ مزید وقت نہیں دینا چاہتے, برداشت نہیں ہو سکتا آپ لوگوں سے؟ دیکھیں کیا جس طرح کے پاکستان میں حالات ہیں, جس طرح سے عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کیا ان حالات میں ان کو اتنی پسمردگی کی زندگی گزارنے اور دینا چاہیے؟ پلان سی والے کیا حالات ہیں لوگوں کو تھر میں اور مرنے دینا چاہیے؟ کیا سرگردے میں لوگوں کے بچوں کو اسپتال میں بغیر آکسیجن کے ان کو موت کے حوالے کر دینا چاہیے؟ کیا ان کو اور مہلت دے دینی چاہیے؟ دیکھیں یہ جذباتی باتوں سے اس قوم کا آگے بڑھ, میں باعث صاحب نے بات کی نا, دیکھیں موٹر ویز کی بات ہوتی ہے, دیکھیں کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں احمد آباد میں جب بنتا ہے تو $3 ملین پر کلومیٹر بن جاتا ہے. جب آپ ٹرکی میں جاتے ہیں 4.5 میں بنتا ہے, $4.5 ملین پر کلومیٹر. آپ کا پاکستان میں لاہور کا 11 اور یہاں کا $20 ملین, کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بعثت مسلمان ہی بات کر لیتے ہیں, باقی چھوڑیں. جو پہلا میسج آیا تھا
کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا میسج آیا تھا؟ اقرا تھا نا. تو کیوں خدا کے واسطے جائے نا اس طرف. روڈیں بند, آپ نے KPK میں زیادہ اسی پر خرچ کیا. روڈ جو ہوتی ہے, میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں روڈ جو ہوتی ہے, روڈ ایک نیسیسٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ ضرورت ہے. روڈ سے بڑی خوشحالی بھی آتی ہے, لیکن جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں, جب خواتین کے بدن میں دودھ خشک ہو جائے, بچے جو ہیں پیاس سے بھوک سے مر رہے ہوں, آپ ان کو روڈیں بنا کے دے رہے ہیں. یار ان کو سب سے پہلے جو ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس ملک میں انصاف چاہیے. انصاف, جب تک انصاف نہیں ہوگا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. انصاف کب ہوگا؟ انصاف تب ہوگا جب قانون سب کے لیے برابر ہوگا. ترجیحات ٹھیک نہیں, جب قانون سب کے لیے برابر ہوگا. میں سمجھتا ہوں ترجیحات ٹھیک نہیں ہے, ڈائریکشن کی ٹھیک نہیں ہے. ان کو فوکس کرنا چاہیے ہیومن ڈیولپمنٹ میں, اور ان کو اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. جو عمران خان کو بار بار کہتے ہیں 200-300 کنال کی زمین, اپنا ذرا دیکھیں. آپ کی رائیونٹ کی 25,000 کنال پہ وہ محیط ہے ان کی, جو ریونٹ کی جو پوری جو اسٹیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اور مہلت دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کون سا چاند مانگ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, دیکھیں ہر چینل پہ ہر جگہ پہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, جمعیت اسلام ایک کا کیا ہوا ہے. کیوں کیا کیا ہوا؟ آپس میں تو لڑتے ہیں, آپس میں تو اقتدار پہ لڑتے ہیں, آپس میں باری نہیں لینے دیتے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مڈل کلاس سے, لوور مڈل کلاس سے ایجوکیٹڈ لوگ آ رہا ہے اور وہ آنےسٹی کی, انصاف کی بات کر رہا ہے, یہاں پہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ تو ہمارا کھاپا اڑ رہا ہے. کیونکہ ان کو پھر محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ جو مال بنائے ہیں, انہوں نے جس طریقے سے اقتدار کر رہے ہیں, اس پہ یہ کوسچن ہوں گے. پلان سی والے حالات ہیں ملک میں جو آج اناؤنس کیا ہے عمران خان صاحب نے, اس کا جواب دے دیں پھر آگے چلیں. اگر یہ آج بھی پرویز رشید صاحب کا بیان آیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس پہ عمل کر لیں, اگر ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ رنگ کی انویسٹیگیشن کر لیں, اور میاں صاحب کے استعفے والی بات بھی عرض تھے کہ نہیں آپ نے استعفے کی بات کیوں کریں. اگر ہم استعفے کی بات سے پیچھے ہٹ گئے, 5 باتوں سے یہ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ سر خواجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ یہ آپ کے پیچھے بھاگیں, آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں ذرا نیچے آنے دیں, پھر مذاکرات بھی ہو جائیں گے. جمعیت نے کہا دھاندلی ہوئی, مولانا صاحب نے کہا نا دھاندلی ہوئی, نے کہا کے پی میں ہوئی, سب نے کہا, پیپلز پارٹی نے کہا پورے پاکستان میں, بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اتنا تک کہا کہ خیبر سے اپنا گوادر اور کراچی تک ہوئی, اور زرداری صاحب نے کہا آروز کا الیکشن تھا. یہ سب کہتے ہیں, بلکہ ایون نون لیگ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی کراچی میں, سب نے کہا, کہتے سب ہیں. لیکن عمل کون کرتا ہے؟ عمل صرف عمران خان, کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ جب تک یہ سسٹم یہ ڈیپلی انٹرنچ ہے, عمران خان تو اگلے سال تک کنٹینر پہ رہ لیں گے. آپ کو نہیں لگتا گورنمنٹ مضبوط ہو رہی ہے روز روز, ان کا موڈ تبدیل ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی جواب دیں گے جس ٹون میں یہ بات کر رہے ہیں. ان کی مینٹالٹی ہے کہ جلسے کی زبان, جب ان کو الزامات کی جب زبان, ان کو یہ محسوس ہوتا ہے, ان کو یہ لاکھوں لوگ نظر نہیں آئے, جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ان کی ویک جو ہے وہ گرپ کمزور ہو رہی ہے نا, پھر ترلے کرتے ہیں. اور جب محسوس ہوتا ہے کہ مضبوط ہو رہے ہیں, اتفاق کا سریا یہاں پہ آ جاتا ہے. لاکھوں لوگ تھے آج جلسے میں, بھائی صاحب سے پوچھ رہے ہیں ان کی دور کی نزدیکی نظر کمزور ہے. سر میں ہاتھ رکھا ہے, آج آپ سچی بات ہوگی, آج آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے گنتی بتانی ہے. جلدی گننے کا اللہ کو حاضر. چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں علی محمد آپ کے والد صاحب کو جانتا ہوں. عباسی صاحب آپ کے والد صاحب کو جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے. بہت شریف آدمی تھے. عباسی صاحب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جلدی عباسی صاحب میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ کا غصہ جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ اچھے کام کریں, ایسے جلسے آپ بھی کر سکیں گے. آپ کو ہزارے والے کام نہیں کرنے پڑیں گے. کہا جا رہا ہے, ایک سیکنڈ, کہا جا رہا ہے کہ پلان اے اور بی عمران خان کا فلاپ ہو گیا. آپ کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کہی ہے, اور وہ جو آپ کے ہیں نا وہ وزیر خواب و تعبیر منظور حسین صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ڈی تک تو بات ہی نہیں جائے گی, پہلے ہی مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ, ایسے ان کے پاس بھی بہت ہے, میں نام نہیں لے رہا, خواب وہ آپ کے دیکھیں وہ عمر میں بڑے خواب دیکھ سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں, سینئر ہے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ دونوں کے لیے لمحہ فکری ہے. حکومت دیکھیں جیسے عباسی صاحب نے ڈیفینڈ کیا نا, بہت اچھا ان کی جماعت ہے, حکومت کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح سے خان صاحب نے آج شہر بند کرانے کا کہا ہے یا یہ وہ, دیکھیں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مزاحمت کی یعنی کہ لڑائی کی طرف یہ نہ جائے, نئے جنگ کی یعنی کہ, کیونکہ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے بھی لڑکے نکلیں گے سڑکوں پہ, ٹھیک ہے, پولیس آئے گی, حکومت کوشش کرے گی تاجران سے بات کرنے کے لیے تاکہ شہر بند نہ ہو,
لاہور بننا ہو، میں فیصل last آباد comment آپ کا بننا ہو، لوں گی، ٹائم تو کم۔ اگر اس قسم کی ٹھیک۔ مزاحمت کی سیاست ہوئی ٹھیک۔ تو یہ حکومت کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی ٹھیک ہے، کوئی اس قسم کی بات نہیں ٹھیک، کرنی جانا چاہیے. چاہیے صاحب۔ ڈیموکریٹک میں دیکھ طریقہ لوں۔ بیچ میں اپنا کے بیٹھ کے مسئلے کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہونی ہونا چاہیے. چاہیے بالکل. جانا چاہیے صاحب اے بی سی ڈی یہ اور بھی پلانز آئیں گے یا بس اور آپ میرے چلنے خیال دیں میں گے plans؟ 2018 تک زیڈ کا پلان بھی یہ لوگ ایگزاسٹ کریں گے، لیکن گورننس اور پالیسیاں جو ہے اسے نہیں بنیں شیخ گی. رشید کہتے ہیں ای کے بعد اینڈ. ویسے میری ایک نہیں، وہ سفارش پہلے بھی اسے ہے کی تھا. دوسری بات یہ ہے بھائی صاحب، ایک آپ- چھوٹا آپ- comment میری last ایک سفارش ہے. لیکن اس سے جو ہے گورننس امپروو نہیں ہوگا. آج کے پی کے کس طرح یتیم بن گیا ہے، ان کے وزراء جو ہیں آج بھی ادھر بیٹھے ہیں اور ویکینڈ سے جاتے ہیں. پہلے فارس ایک بات بتائیں، کے پی کے کی حکومت کی پرفارمنس کو تو کبھی شو کریں. پرفارمنس کو کب شو کریں. ٹائم ختم. ون لائنر میں کلوز کروں، ٹائم ختم. رحم کریں. اگر اس طرح جو ہے صوبے کی حالت رہی درخواست تو ہے میاں صاحب کو ہماری ایک سفارش پہنچا دیں. جی مولانا صاحب نے بڑا آج کوشش کی ہے، ان کو تیسری وزارت دے دیں، میری سفارش ہے. اچھا عمران خان ون لائنر ایک سیکنڈ صاحب چھوڑیں جی، میں ٹائم ختم. ایک سوال، ون لائنر. ایک میں علی محمد صاحب کو کہتا ہوں کہ خان صاحب کو کہیں آپ کو وزیر اعظم کی جو اعزازی ڈگری ہے، میں آج میاں صاحب کو کہوں گا اعزازی ڈگری آپ کو دے دیں تاکہ ملک اور قوم کی جان آپ چلیں بالکل ٹھیک ہے. ٹائم میں ختم. دونوں کو کہوں گا مدعا کا مسئلہ لڑائی بند کرو اور پاکستان کا سوچو. علی محمد صاحب بہت شکریہ شرکت کرنے کے لیے. اعزازی ڈگری آپ لے لیں یار، کیا ہو گیا؟ کمیشن بنا دیں. ٹائم ختم. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہونے چاہیے. آج 30 نومبر کا ایک اہم دن اختتام پذیر ہو گیا ہے اور اس کی اچھی دیر بعد ہم ایک نئے دن میں قدم رکھیں گے. آج سما کی خصوصی ٹرانسمیشن نومبر میں مارچ کا اس امید اور دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ آج کی تلخیاں آج کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی اور کل کا سما پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے نیا اور اچھا ہوگا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے سما.